अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में इस वक्त दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में रात के 12:30 बज चुके हैं। मंडे 9 अक्टूबर का दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है और मंगल ट्यूसडे के दिन का आगाज़ हो रहा है। इस वीलॉग में मेरा तमाम तर फोकस पाकिस्तान की अंदरूनी दाखिली सियासत की तरफ रहेगा, जहाँ बहुत से इश्यूज हैं। जैसा कि मैंने एक बहुत अहम इशू खुद अपने पिछले वीलॉग में उठाया था कि मसलसल ये चहमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो अडयाला के जेल के अंदर कैद हैं, उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। इस हवाले से असल हकीकत क्या है, मैंने क्रेडिबल सोर्सेज के साथ बात की है, मैं वो आपसे शेयर करूंगा। आज ही के दिन जो खत्म हुआ इख्तिताम पजीर मंडे के दिन अडयाला के जेल के अंदर भी साइफर केस के हवाले से जो स्पेशल कोर्ट है जिसे जज जुल्करनैन साहब लीड कर रहे हैं, उसने भी अपनी एक इन कैमरा किस्म की समाअत की वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान के हवाले से, जहां उनकी इंडाइटमेंट की तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि उन पर फर्द जुर्म जो है वो 17 अक्टूबर को आयद कर दी जाएगी। लेकिन पैरेलल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक जमानत की वहां पे समाअत हुई, जिसका फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज रखा। ये सारी डिटेल्स हैं, और प्लस ये कि सदाकत अब्बासी साहब का जो एक हसबे क्या कहेंगे कि हब्से बेजा के अंदर एक शख्स जिसको गिरफ्तार, जिसको अगवा किया गया, जद्दोकूब किया गया, मारा पीटा गया, और उसके बाद उसकी एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दफा 144 से सेक्शन 164 के तहत, आई एम सॉरी, सेक्शन 164 की रिकॉर्ड की गई। उसके उस तमाम वीडियो इंटरव्यू को जो पहले डॉन अखबार ने, डॉन न्यूज ने एक असूल पे, एक हायर प्रिंसिपल पे उसको नशर नहीं किया था, बिल आखिर डॉन ने सरेंडर कर दिया और उसे नशर किया। तो ये सारी डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स हैं जिनकी अहमियत क्या है, मैं उसके हवाले से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इजाजत दीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल और हमास के दरमियान जो इस वक्त जंग है, जहां इसराइल ने बाकायदा एक फॉर्मल जंग का ऐलान कर दिया हुआ है, वहां का मैं एक अपडेट बहुत ही मुख्तसर आपके सामने रखूं, क्योंकि इसके हवाले से मैं एक अलग वीलॉग करूंगा। वो अपडेट ये है, कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो ये देखिए कि इसराइल जो है उसने ये अब एडमिट किया है, इसराइल ये कहा है कि उन्होंने हमास के सारे जो मिलिटेंट्स और गुरिल्लाज हैं, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज ए रिजल्ट ऑफ वन स्टोरी जो मैंने देखी थी, जो एक इंटरनेशनल स्टोरी थी, कि ये 1,000 के करीब हमास के गुरिल्लाज जो हैं, इन्होंने इसराइल की टेरिटरी में एंटर किया था। 48 घंटे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं जिसे आईडीएफ कहा जाता है, उन्होंने ऐलान किया है कि हमने इस तमाम इलाके को, जो 24 कम्युनिटीज हैं, इन्हें हमने हमास के गुरिल्लाज से साफ कर दिया है, कंप्लीटली क्लियर कर दिया है। और गाजा की पट्टी के साथ जितनी भी हमारी फेंस है, उस पर अब हमारे टैंक, आर्टिलरी के पीसेस और हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जो है वो बहाल हो गई है, उन्होंने ये कहा। साथ ही उन्होंने ये एडमिट किया है कि एटलीस्ट अब तक की कैलकुलेशन से 900 इसराइली शहरी, जिनमें 85 उनके सोल्जर्स भी शामिल हैं। सारे सोल्जर्स जो हैं वो हमास की इनिशियल अटैक पे शायद नहीं मारे गए, इनमें कुछ ऐसे सोल्जर्स भी हैं जो उन कॉम्बैट फाइटिंग में मारे गए हैं, जो हमास के गुरिल्लास को क्लियर करने के लिए इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन, जो काउंटर ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया, और उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट उनका एक इलीट, मल्टी डायमेंशनल इलीट ग्रुप, सॉरी इलीट स्क्वाड था, एक इलीट सेल था, जिसे गोस्ट्स कहते थे। गोस्ट का कर्नल जो है, गोस्ट्स जैसे बदरू हैं, गोस्ट का जो लीड करने वाला कर्नल था, उसका भी मसलसल फ्लैश चल रहा है कि वो भी जो है उसकी भी डेथ हो गई है इन वन ऑफ दीज कॉम्बैट्स। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये देखिए कि अच्छा, अब ये भी एडमिट हो चुका है कि 100 से ज्यादा जो यरगमाली या होस्टेज हैं, जिनको हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर प्रिजनर्स हैं, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल जार्गन में आप उनको होस्टेज कहेंगे, उन्हें हमास के गुरिल्लास अपने साथ ले गए हैं गाजा की पट्टी के अंदर, और उनको डिफरेंट लोकेशंस और मुकामात पे उन्होंने रख दिया है। ये क्लियर नहीं है, ये तो हमें पता है कि इसराइल ने जो काउंटर एयर स्ट्राइक्स मसलसल जारी रही पिछले 48 घंटे में, इसराइल ने गाजा की पट्टी, छोटी सी पट्टी है 140 किलो मील स्क्वायर मील की, उस पर इसराइल अब तक गालिबन 500 से ज्यादा या 600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर चुका है, जिसके नतीजे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है गाजा की, उसका ये कहना है कि 550 फलस्तीनी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी शामिल हैं, बहुत से क्रिटिकल हैं, और जाहिर है उनकी डेथ होती चली जा रही है। इस स्टेज पे ये क्लियर नहीं है कि वो जो 1,000 हमास के गुरिल्लास थे जिन्होंने इसराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था, क्या वो सारे ही इसराइल की फौज ने मार डाले हैं, उनमें से कितने गिरफ्तार कर लिए हैं, कितने वहां से निकल के सेफली इवैक्यूएट कर चुके हैं, ये दौड़ गए हैं, ये चीज जो है वो क्लियर नहीं है। बिकॉज 550 जिनका जिक्र किया जा रहा है, ये तो वो पैलेस्टीनियन, ये वो हमास के लोग हैं गाजा की पट्टी के, जो गालिबन एयर स्ट्राइक्स के अंदर मारे गए।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसराइल की, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने गाजा का एक कंप्लीट सीज जो है वो शुरू कर दिया। अब ज़हन में रखिए कि ब्लॉकेट तो हमेशा से गाजा का एक तरफ से इसराइल ने कर रखा था, छोटी सी ये पट्टी है समुंदर के साथ कोस्टल पट्टी है, एक तरफ से इजिप्ट ने रफा के बॉर्डर पे इसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, दूसरी तरफ से इसराइल ने इस पट्टी को उसका ब्लॉकेट किया। मतलब बावजूद उस ब्लॉकेट के हमास ने इतना असला, इतने वेपन, इस किस्म की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जो है उन्होंने एक्यूमुलेट की। इसका मतलब है कि इन बॉर्डर्स पे स्मगलिंग होती है सी से, ना इसराइली इसे मुकम्मल कंट्रोल कर पाते हैं, और डेफिनेटली इजिप्शियन साइड पे तो खैर मेरा ख्याल है रिश्वत चलती होगी और वहां से खासी आमदोरफ्त जो है वो हो जाती होगी। इसराइली साइड पे शायद होना होता हो, ये हो सकता है इसराइली साइड पे भी होता हो। बहरहाल अब एक कंप्लीट ब्लॉकेट जो है वो इम्पोज कर दी गई है, और ना सिर्फ कंप्लीट ब्लॉकेट इम्पोज की गई है, इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाया। उन्होंने बिजली जो है और पानी दोनों बंद कर दिए हैं गाजा की पट्टी के। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस वक्त वो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर रो रही है, शोर मचा रही है कि हमास ने क्या किया, वो इस इकदाम को नहीं देख पा रही कि यहाँ पर 2.2 मिलियन 22 लाख लोग रहते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद औरतों की, छोटे बच्चों की, इन्फेंट की है। और जब आप उनकी बिजली बंद कर देंगे, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स भी शट डाउन हो जाएंगे, पानी आपने उनका बंद कर दिया, मकाम करबला की सूरत हाल जो है आपने उनकी पैदा कर दी। दिस इज द पैराडाइम जिसको आप कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं, जो पुराने मजूसी जमाने से रोमन एम्पायर जब होती थी तो पॉपुलेशंस को कलेक्टिव पनिशमेंट की जाती थी। और जहन में याद रखिए कि बनी यहूद को जब पहले इराकियों ने, बेबीलोनियंस ने, और उसके बाद मेरा ख्याल है रोमन्स ने जब वहां से निकाला, आज से 2000 साल पहले वहां से निकाल दिया, नकल मकानी पर मजबूर किया, उनको फोर्स आउट कर दिया इजराइल की जमीन से, जिसका आज भी झगड़ा है 2000 साल के बाद, तो वो भी कलेक्टिव पनिशमेंट थी जो एक स्टेज के ऊपर रोमन्स ने दी, उससे पहले बेबीलोनियंस ने दी। पर आज इसराइली खुद वो कलेक्टिव पनिशमेंट बार बार इस्तेमाल करते हैं फलस्तीनियों के खिलाफ। अजीब सतम ज़रीफी है इंसानी तारीख की। बहरहाल ये उन्होंने बंद कर दिया है, और कतर अब तक पहला मुस्लिम कंट्री है जो इस प्रोसेस में कूदा है, और उसने ये कहा है कि वो इसराइल के जो यरगमाली और होस्टेजेस हैं उनको हमास से रिलीज करवाएगा। ज़हन में रखिए कि कतर का पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जब जीसीसी कंट्री से के क्लब से कतर को निकाल दिया गया था आज से बहुत साल पहले, अब दोबारा उसकी एंट्री हो चुकी है जीसीसी में। तो उस वक्त सऊदी अरब का और इजिप्ट का कतर पे इल्ज़ाम ये था कि कतर जो है, एक इल्ज़ाम, बहुत से इल्ज़ाम थे, एक इल्ज़ाम ये था कि टाइनी कतर जो अमीर बहुत है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को और मुख्तलिफ और हमास को फाइनेंस करता रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टेज पे, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कतर के पुराने रिलेशंस ऑफ ट्रस्ट जो हैं वो हमास के साथ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कतर क्या महज हमास से या घुमालियों को ही छुड़ाएगा या कोई ऐसी ब्रॉड बेस्ड नेगोशिएशन भी कर सकेगा? मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया है कतर ने। कतर के इस स्टेप के अंदर इजिप्ट को, जॉर्डन को, तुर्की को और खुद सऊदी अरब को शामिल होना चाहिए। यही इसकी असल वे फॉरवर्ड होगी। एक जो थोड़ी सी पॉजिटिव चीज है और जिसको मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, वो ये कि ग्राउंड ऑफेंसिव प्रॉपर ये पूरे गाजा पे कब्जा करने का फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने नहीं किया। और उसकी वजह यह है, एक तो यरगमाली है, दूसरी वजह है कि इस डेंस अर्बन पॉपुलेशन सेंटर के अंदर जहां 22 लाख लोग हैं बच्चों समेत, उसके अंदर एक फौज लेके जाना जो है वो एक किस्म का नाइटमेयर है। और इस वक्त इसराइल को जो बहुत ज्यादा हमदर्दी हासिल हुई है, वो हमदर्दी एवेपोरेट होने लग जाएगी जब एक ही हफ्ते में हजारों फलस्तीनी और हजारों लोग जो है वो गाजा की पट्टी में मारे जाएंगे। तो फिर जो रिवर्स नैरेटिव शेपिंग होगी, उस रिवर्स नैरेटिव शेपिंग से और जो यरगमाली होस्टेज उनके पास है, दोनों वजूहात हैं जिसकी वजह से इसराइल जो है उसने ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं किया, अब तक कम अज कम नहीं किया। फ्यूचर का आपको नहीं पता। 3,300,000 इसराइली रिजर्विस्ट जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है, वो आ गए हैं, उनको तलब किया गया था, उनमें से हर शख्स जो है वो पहुंच गए। तो एक सिचुएशन इस किस्म की जो है वो डेवलप कर चुकी है। इसके ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मैं आने वाले दिनों में इसका ना सिर्फ इसकी अपडेट आपके सामने रखूंगा सेपरेट वीलॉग्स में, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं इसकी तारीखी पस मंजर के हवाले से कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्यों, और इस वक्त असर हाजिर की दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, कश्मीर समेत पूरी अफ्रीका के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल, इंट्रैक्टेबल, कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट ये क्यों है, और क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को मुतासर करता है। जिस तरह से आपने देखा है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में दुनिया का कोई भी इंपॉर्टेंट शहर, कैपिटल, कम्युनिटी नहीं है जो ट्विटर के ऊपर
اور سوشل میڈیا کے اندر یا اخبارات میں یا ذرائع ابلاغ میں اس ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے. اس میں برطانیہ کا لیفٹ بھی شامل ہے, اس میں یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اس میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو کوئی بھی اس کانفلکٹ سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بلکہ سب سے کم اگر آپ ریسپانس پبلک دیکھیں تو مسلم دنیا سے آپ کو نظر آتا ہے, جہاں ماسو یمن کے کہیں آپ کو کوئی بڑی ڈیمونسٹریشن کے لوگ جو ہیں وہ نہیں نظر آئے. لیٹس موو ٹو دی ادر پوائنٹس جس کا پاکستان سے تعلق ہے. میں نے پچھلے ویلوگ میں یہ سوال اٹھایا تھا, میں نے کہا میں اس کی تحقیق کروں گا, میں اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا فرام کریڈیبل سورسز کے یہ جو افواہ مسلسل گردش کر رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت گزشتہ چند دنوں میں خراب ہو گئی ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. سو آئی ہیو ریچ آؤٹ ٹو مور دین 2 سورسز جو کریڈیبل ہیں, جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے, جو ان کے فیملی کے بھی سورسز ہیں, جو ان کے قریبی رفقا کار ہیں, جو ان کی لیگل ٹیم ہے, جنہوں نے ان کی ملاقات ہوئی. اور ظاہر ہے آج بھی جب اڈیالہ جیل کے اندر جب کیس ہوا جہاں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کی 17 تاریخ مقرر کی ہے جج ذوالقرنین صاحب نے. جج ذوالقرنین صاحب سے مجھے بہت ہمدردی ہے, وہ بیچارے بہت مجبور ہیں. ایک ایسی سٹیج بھی آئی تھی جب کسی وکیل سے بات کرتے ہوئے جج ذوالقرنین صاحب نے کہا تھا کہ میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں, میری اپنی ایک انٹیگریٹی ہے, میں اس طرح سے نہیں چلوں گا. اب وہ صورتحال یہ ہے کہ انہیں بھی ہمایوں دلاور بنا دیا گیا, بٹ یو کانٹ بلیم ہم, جس طرح کی سچویشن ہے, نہ ہی آپ زیادہ ڈان کو بھی بلیم کر سکتے ہیں. تو بہرحال جب لوگوں کی وہاں پہ ملاقات ان سے ہوئی ہے, اس کا سم ٹوٹل افیکٹ کیا ہے, سم ٹوٹل نیوز کیا ہے آپ کے؟ نیوز یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان, جن کو ان کے فالوورز مرشد بھی کہتے ہیں, وہ بالکل صحت میں ہیں. ان کی صحت, ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, انہوں نے وزن لوز کیا ہے. جیل میں بہت سے لوگ جب جاتے ہیں 60 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں, 5 اگست 5 سپٹمبر 5 اکتوبر 60 سے زیادہ دن ان کو ہو چکے ہیں, 64-65 دن ان کو جیل میں ہو چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا کچھ وزن کم ہو گیا ہے, لیکن وہ چابک چست, وہ بالکل صحت مند ہیں, چست ہیں. ان کی پوری ہر طرح سے, مطلب ان کو کوئی کمپلین نہیں ہے صحت کی. ان کو کمپلین اگر یہ ہے کہ جب ان کو اٹک جیل سے, جہاں وہ اچھے ایڈجسٹ ہو چکے تھے, انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا, ایک اکوموڈیشن ان کی وہاں پہ ہو گئی ہوئی تھی, ان کو کھانے کی کوئی کمپلین نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں ہے کہ دال ہے یا ساگ ہے یا روٹی ہے یا کیا ہے, ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کو صرف ایک کمپلین ہے کہ چونکہ ان کو واک کرنے کی اور ایکسرسائز کرنے کی عادت تھی, جب انہیں اٹک سے اڈیالہ منتقل کیا گیا تو ان کو جان بوجھ کے ایک ایسے سیل میں ڈالا گیا ہے جس کی ٹوٹل لمبائی 7 فٹ ہے, جس کی اونچائی 6 فٹ سے تھوڑی سی لگتا ہے کم ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان از اے ٹال مین, کھڑے ہونے کی بھی پراپر سپیس نہیں ہے, چوڑائی صرف 4 فٹ کی ہے. یہ ان کی کمپلین ضرور ہے. اور اسی حوالے سے آج جب اسپیشل کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں عمران خان نے جج صاحب ذوالقرنین صاحب پہ چڑھائی کر دی. انہوں نے ان کو بڑے سخت الفاظ میں کہا, انہوں نے کہا آپ جج ہیں, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کن حالات کے اندر ہوں, آپ چل کے میرا جیل کا میرا سیل دیکھیں, آپ کو شرم نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. اور اپیرنٹلی جو میرے کانوں تک بات پہنچی ہے کہ شاید ذوالقرنین صاحب اس کے بعد ان کا جیل کا سیل دیکھنے کے لیے بھی گئے. اب کیا اسپیشل کورٹ کے جج صاحب ان کے سیل میں کوئی سائز میں اضافہ کر سکتے ہیں, اس کی بہتری کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ نون. کلیئرلی آپ انٹینشن یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو آپٹکس پرپزز کے لیے اٹک سے نکال کے اڈیالہ میں منتقل کیا گیا بہت دنوں کے بعد. 5 اگست کو ان کو اٹک جیل میں ڈال دیا گیا تھا. اس کے بعد بہت رولا رپڑ تھا کہ جناب ان کو اڈیالہ جیل میں ہونا چاہیے. ایون جو کورٹ تھی جس نے فیصلہ کیا تھا اس نے بھی, ہمایوں دلاور نے بھی اڈیالہ لکھی تھی. تو اڈیالہ لانے والوں نے جب ان کو بعد میں اڈیالہ لایا, جو کہ لیگل رائٹ تھا ان کا, تو اڈیالہ لاتے ہوئے اس کا پورا بندوبست کیا گیا کہ اڈیالہ میں ان کو اس سے زیادہ بری صورتحال میں رکھا جائے, تاکہ جو پرنسپل گول ہے کہ عمران خان کی اسپرٹ کو, اس کی روح کو, اس کی شخصیت کو بریک کیا جائے. عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ میں تو پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, نہ میں برطانیہ جاؤں گا, نہ میں کہیں اور جاؤں گا, نہ میں سرنڈر کروں گا, نہ میں کسی چیز کے اوپر سائن کروں گا, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں, ایک پولیٹیکل پروسیس کریں. تو چونکہ عمران خان نے یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے اور عمران خان ایک چیلنج ہے پورے نظام کے لیے, اس لیے عمران خان کی اسپرٹ کو, روح کو توڑنا مقصد ہے. تو جب اٹک سے اڈیالہ لایا گیا تو کوئی مہربانی نہیں کی گئی, پوری ایک سازش کی گئی جس کے تحت عمران خان کو اس سیل میں رکھا گیا جس کے باہر گندگی بھی پھینک دی جاتی ہے اور بہت سی ڈفرنٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں عمران خان کی اسپرٹ کو توڑنے کے لیے. لیکن الحمدللہ ابھی تک تو کم از کم ان کی اسپرٹ انٹیکٹ ہے, اور وہ اس کے بارے میں کھل کے ہنسی مذاق لوگوں سے کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اب پھر یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے, جو عمران خان کے کلوز رفقا اقدار ہیں, جو ان کے ٹرسٹڈ ہیں, اور 2 ہی پرنسپل ان کے وکیل بھی ہیں, ایک بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں, دوسری طرف لطیف کھوسہ صاحب ان کے وکیل ہیں. باقی جتنے بھی وکیل ان کے کیسز میں ہیں
وہ ایک سیکنڈری لیول کے اوپر ہے. کوئی اسپوکس پرسن ہے, کوئی اسسٹ کرتا ہے, کوئی ایڈ کرتا ہے. تو پرنسپل وکیل ان کے بیرسٹر سلمان صفدر ہیں, باقی سب وکیل اور پھر لطیف کھوسہ صاحب ہیں. تو بہرحال ان کے جو ٹرسٹڈ لوگ ہیں اور ان کے جو فیملی کے ممبران ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ خبر, یہ افواہ جو گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہے, جیسے کہ فیصل واڈا صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہیں کہہ دیا کہ لگتا ہے ان کو عارضہ قلب ہے, ان کے دل کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک حوالے سے ٹویٹ کیا کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ صحت و طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر عطا طاہر صاحب جو ہیں, عطا طاہر ہیں یا دوسرے طاہر ہیں, کہ مجھے یہی پتا چلا کہ عطا طاہر صاحب نے کوئی ایسا کامنٹ کیا کہ عمران خان کی جو پوری جو عمران خان جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے, وہ ٹوٹ گئے ہیں, سم تھنگ لائک دس. تو یہ افواہیں کون نکال رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ گھر والوں کو اور ان کے قریب جو رفقۂ کار ہیں ان کو یہ بہت پریشانی اور شک ہے کہ ان افواہوں کا مقصد کیا ہے. کیا یہ افواہیں نکال کے لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت خراب ہے تاکہ کوئی ایڈونچرزم کی جائے عمران خان کی صحت کے حوالے سے؟ یہ ایک پرنسپل کوشچن ہے جو میں آپ سب کے ذہنوں کے لیے, آپ سب کے لیے کوشچن مارک کے طور پہ چھوڑا ہوں. یاد رکھیے کہ جب عمران خان کی ایک تقریر کے بعد ایک چھوٹا موٹا کوئی جرنلسٹ تھا وقار صدیقی کے نام کا, جس نے اس وقت یہ کامنٹ کر دیا تھا کہ عمران خان کی تقریر بلیسفیمس ہے, اس کے اندر بلیسفیمس کانٹینٹ ہے. وہ بعد میں بیسس بنا جب عمران خان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کروایا گیا جو کلیئرلی ایک بہت بڑا آپریشن تھا اور اس کا تعلق بالکل بھی کسی مذہبی جنونی سے یا بلیسفیمی سے نہیں تھا. تو ڈیفینس کیا دیا گیا, ایکسکیوز کیا دیا گیا, وجہ کیا بتائی گئی؟ آج تک جو سرکاری وجہ کاغذوں میں لکھی ہے کہ وہ جو قاتل تھا, حملہ کرنے والا تھا, جو وڈ بی اسیسن تھا, وہ بیسک طور پہ ایک مذہبی جنونی تھا. اور چونکہ عمران خان نے ایسی باتیں کی تھیں جو بلیسفیمی کے کانٹیکس میں آتی تھی, پاکستان میں جس کو مارنا ہے اس کے اوپر یا بلیسفیمی کا الزام لگا دو یا اینٹی اسٹیٹ, بیسکلی اینٹی اسٹیٹ پہ تو لوگ مارتے نہیں ہیں, تو بلیسفیمی کا الزام اس کے اوپر لگا دو یا قادیانی کا الزام لگا دو, تو اس کے بعد اس کے اوپر حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو کیپنگ دیٹ ان دا بیک گراؤنڈ, یہ سوال فیملی کے ذہنوں کے اندر ہے کہ یہ کون ہے جو فیصل واڈا صاحب کو یہ انفارمیشن دے رہا ہے, یہ کون ہے جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کو انفارمیشن دے رہا ہے, اور اس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے. میرا خیال ہے میں نے خاصا اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا اور آپ سب سمجھ گئے کہ یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے. آج کے دن منڈے میں 2 جگہوں پہ سائفر کیس کا ٹرائل ہوا. ایک تو اسپیشل کورٹ کے اندر ہوا جہاں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ جو ہے مقرر کر دی گئی, اور 17 اکتوبر کو اس فضول واحیات نان سینسیکل جس کا سر پیر کوئی نہیں ہے اس کیس کے اندر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی جائے گی. اور دوسرا اسی حوالے سے ضمانت میں, سائفر ہی کیس میں ضمانت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک ٹرائل ہوا. میں دونوں کی تھوڑا تھوڑا آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں. یہ سائفر کیس کا پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سائفر کیس ہے, کچھ پچھلے ویلاگس میں ہمیشہ میری کنفیوژن رہی, باوجود اس کے کہ میں نے وکلا سے پوچھا لیکن کوئی اس کو کلیریفائی نہیں کر سکا تھا, لیکن اب یہ بالکل 100% ڈن ڈیل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سائفر کیس ہے یہ بہت ہی کمزور کیس ہے. اسے اس ایمینڈڈ 1923 کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, یہ اس کا جو ایمینڈڈ ورژن ہے, چونکہ جب ایک ایکٹ ایمینڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ظاہر ہے وہی کہتے ہیں, تو اس کو کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ 1923 کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے. لیکن جس ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ اور یہ کیس چلایا جا رہا ہے یہ وہ ایمینڈڈ ریوائزڈ ماڈیفائڈ ورژن ہے جسے اگست 2023 کے اندر اپروول دلوایا گیا اس ڈمی پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی کا. اور آپ کو یاد کرواؤں گا کہ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اس قانون اور اس بل کے اوپر دستخط نہیں کیے. اس کے باوجود لکھ دیا گیا کہ اٹ از ڈیمڈ ٹو گاٹ دی پریزیڈینشیل اسینٹ. تو ڈیم تو تب ہوتا اگر دوسری دفعہ بل ان کے پاس بھیجا جاتا اور دوسری دفعہ پریزیڈنٹ اس کا کچھ نہ کرتا, فائل پہ سائن نہ کرتا, واپس بھیجتا, تو پھر ایز پر دی کنونشنز آف دا کامن لا آف ویسٹمنسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی آپ کہتے کہ اٹ واز ڈیمڈ ٹو گاٹ دا پریزیڈینشیل اسینٹ. تو یہ ایک ایسے قانون کے تحت یہ سائفر کیس کا مقدمہ چل رہا ہے جس کو کبھی بھی پریزیڈینشیل اسینٹ نہیں ملا. ان ادر ورڈز یہ کوئی قانونی نہیں ہے, اس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں. اب میں کیوں کہتا ہوں کہ اس کے تحت چل رہا ہے, بیکاز جو اوریجنل جو اوریجنل سیکرٹ ایکٹ تھا, آفیشیل سیکرٹ 1923 کا, اس کے اندر کسی کاغذ کو ریٹین کر لینا جو ہے اس کی کوئی جرم اس پہ نہیں تھا, اس میں کوئی شک اس کی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, نہ ہی اس کے اندر فورن پاورز کا ذکر تھا,
نہ ہی اس کے اندر ایف آئی اے کو یہ پاورز تھیں کہ کاگنیزبل نہیں تھا کہ ایف آئی اے خود سے ہی کاگنیزنس لے کے اس کے اوپر کیس بنا دی تھی. اس میں آپ کو ایک پہلے کمپلینٹ کرنی پڑتی تھی, اس کی پھر ایک انویسٹیگیشن ہوتی تھی. اس میں فورن پاورز نہیں تھیں, اس میں لفظ انمی تھا, اور اس کے اندر کاغذ کو ریٹین کرنے کا کیس نہیں. یہ کیس ہے بھی اتنا عجیب و غریب کہ اس میں کیس میں یہ چیز بنائی گئی ہے کہ عمران خان نے وہ کاغذ رکھ لیا, جو بیان حلفی لکھوایا گیا ہے زبردستی اعظم خان صاحب سے کہ عمران خان نے وہ کاغذ رکھ لیا, اور پھر عمران خان نے پبلک کے سامنے 27 مارچ 2022 کو اس کاغذ کو ہوا میں لہرایا, اور یوں ہوا میں لہرانے سے اس کے سارے سیکرٹس جو تھے وہ کسی میجیکل ایکٹ کے تحت لوگوں تک پہنچ گئے. یہ ایک انتہائی کمزور پھسٹی قسم کا کیس ہے, کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو بات ہے کہ جلسے میں تو عمران خان نے کوئی کاغذ لہرایا بتانے کے لیے اٹ واز اے سمبولک ایکٹ. اس کے بعد عمران خان نے اس کو مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے شروع میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کمیٹی میں وہ لے گئے. پھر اس کی کاپیز انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, چیئرمین سینٹ کو, اپوزیشن کے لیڈرز کو بھیجیں. پھر انہوں نے اپنی پاورز ایز اے پرائم منسٹر یوز کرتے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا, اور میڈیا کے لوگوں کے سامنے اسد عمر صاحب نے اس کے کانٹینٹ پڑھ کے سنائے تھے, جہاں 10 میڈیا کے ٹیلی ویژن اینکر جو ہیں اس وقت موجود تھے, جس میں شہید ارشد شریف بھی تھے, جس میں عمران ریاض بھی تھے, جس میں یہ ناچیز بھی تھا, جس میں فریہ ادریس بھی تھی, جس میں حبیب اکرم صاحب بھی تھے, جس میں میرا خیال ہے کاشف عباسی صاحب بھی تھے, اور بھی لوگ تھے. اگر میں کسی کے نام بھول گیا ہوں تو آئی مسٹ اپولوجائز آن دیٹ بہاف. تو اچھا, اب پرائم منسٹر کا جو اوتھ ہے جس کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان اپنا حلف اٹھاتا ہے, جب اس نے اپنا حلف اٹھایا 18 سپٹمبر کو, 18 اگست 2022 کو جب حکومت بنی اور پرائم منسٹر نے پہلے حلف اٹھایا اور 20 کو اس کی کیبنٹ بنی تھی, تو پرائم منسٹر نے جب اپنا حلف اٹھایا تو اس کا جو آخری پیراگراف ہے انگریزی کے حلف میں بھی انگلش میں, وہ یہ بتاتا ہے کہ پرائم منسٹر آفیشیل سیکرٹس کو گارڈ کرے گا, کسی سے شیئر نہیں کرے گا. ہاں, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ عوام کے انٹرسٹ میں ہے تو پھر وہ عوام سے شیئر بھی کرے گا اور ڈسکلوز بھی کرے گا. اور یہاں تو سارا کا سارا سیکرٹ یہ ہے کہ امریکہ کے ایک افسر نے, چھوٹے موٹے نے, پاکستان کے سفیر کو یہ کہا کہ اپنی حکومت کو ختم کر دو, نہیں تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, ختم کر دو گے تو سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو اتنا بڑا یہ سیکرٹ ہے جو یہاں سے لیک ہو گیا ہے, جس کا اندازہ آپ بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بالکل نان سینسیکل کیس ہے, اور اس کو کیوں میں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ نان سینسیکل کیس ہے, اس لیے کہ کیس میں کچھ نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہائی کورٹس کو اس میں اپنی ججمنٹ لکھنی ہے, سپریم کورٹ کے سامنے اس کیس کو جانا ہوگا. اصل چیز وہ ہے جو خبر مشہور کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کو عارضہ دل ہے, وہ بہت زیادہ ڈپریس ہیں, ان کی صحت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ خبر کیوں پھیلائی جا رہی ہے, اس کی کوئی خاص قسم کی سگنیفیکنس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی وہ بھی بہت ہی دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کی پروسیڈنگ تھی, بیکاز یہ غالباً 13th ہے, کہ 13th نہیں ہے تو 12th ایسی پٹیشن ہے جس میں آنریبل عامر فاروق صاحب, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے کو محفوظ رکھا. عامر فاروق صاحب بھی مجبور ہیں, اوپر سے لوگوں کو فیصلہ کرنے نہیں دے رہے. فیصلہ وہ جب بھی کرتے ہیں وہ پھر لٹکاتے جاتے ہیں, لٹکاتے جاتے ہیں, لٹکاتے جاتے ہیں, فیصلہ غلط نہیں لکھتے وہ. بہرحال اس کا فیصلہ بھی انہوں نے محفوظ کر لیا ضمانت کا. یہاں بھی مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلی ہے کہ ضمانت کے کیس کے اندر بھی جب پروسیکیوشن کہتی ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ٹرائل چاہیے, خفیہ ٹرائل چاہیے, تو وہ بیسکلی طور پہ جو ڈیفینس کے وکیل ہیں عمران خان کے, ان کے ساتھ بھی اپنا پورا مٹیریل, مواد اور الزامات جو ہیں, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کو شیئر ہی نہیں کرنا چاہ رہے. یعنی وہ ڈیفینڈنٹ کے وکیلوں سے بھی چیزوں کو چھپا رہے ہیں. بظاہر جب آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کیمرہ ٹرائل کرنا ہے, تاثر یہ ہے کہ آپ شاید پبلک سے, عوام, ذرائع ابلاغ, میڈیا سے کسی چیز کو چھپا رہے ہیں. لیکن یہاں تو کوشش یہ ہے کہ خود عمران خان کے وکیلوں کو ہی نہ پتہ چل سکے کہ پروسیکیوشن کے پاس کس قسم کا مواد ہے. بہرحال اس کا فیصلہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اسے محفوظ رکھا. اور اس سے پہلے جو مزے کی بات ہے کہ یہ جو سائفر کیس کی اسپیشل کورٹ ہے, اس کی چونکہ کانسٹیٹیوشن اس امینڈڈ قانون کے تحت ہوئی ہوئی ہے, جس کا میں نے بھی آپ کو پورا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا, جس کو پریزیڈنٹ نے ایسنٹ ہی نہیں دیا تھا, تو اس کی کانسٹیٹیوشن کو بھی عمران خان کے وکلا نے چیلنج کیا ہے. اس کے اوپر بھی آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اپنا پورا فیصلہ ہیئرنگ کر چکے ہیں, اور اس فیصلے کو بھی انہوں نے محفوظ رکھا ہے. اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ فیصلہ انہوں نے محفوظ رکھا. 4 تاریخ کو یعنی سپٹمبر میں انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا. 4 اکتوبر کو فیصلے کی سماعت شروع ہو گئی. اب اس کی سیکنڈ ہیئرنگ 9 اکتوبر کو ہو گئی, اور 17 کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی انڈائٹمنٹ ہو رہی ہے, فرد جرم ایڈ ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک عامر فاروق صاحب اپنا فیصلہ دے نہیں سکے. اب وہ فیصلہ دیں گے کیا, بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ میں منڈے تک نہیں دوں گا, منڈے کے 1-2 دن کے بعد دے دوں گا. توقع یہ ہے کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے, اور پرابلی وہ کہیں گے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے کورٹ کی ٹھیک نہیں ہوئی. لیکن وہ فیصلہ لکھ کے دوبارہ اس کی ڈیٹیل نہیں دیں گے, وربلی اناؤنس کر دیں گے. اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ججمنٹ لکھیں گے, اور ڈیٹیل ججمنٹ دوبارہ جو ہے وہ اسی اسپیشل کورٹ کو بھیج دیں گے کہ آپ یہ ایگزامن کریں کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن جو ہے
آپ کی تشکیل صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. دس از سچ اے بگ جوک اگر وہ ایسا کریں گے, بیکاز توشہ خانے کے کیس میں بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا لیکن آپ اس بچے کو ہی خط لکھ دیتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی تو بتا کہ تو پیدا کیسے ہوا ہے, تو پیدا ہی تجھے تو پیدا ہی نہیں ہونا تھا, تو کیسے پیدا ہو گیا ہے, تو ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ اس قسم کی جو ہے یہاں پہ بات کرتی ہے. ایک اس میں سے اچھا یہ سائفر کیس کی جو ساری بحث ہو رہی ہے, جو کہ مقدمہ چل رہا ہے, اس کی جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اس میں جس طرح سے اس کیس کو پریزنٹ کیا گیا, اس میں سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ نکلتا ہے. اس کی بڑی انٹرسٹنگ انڈرسٹینڈنگ یہاں سے ایمرج کرتی ہے پاکستان کی ریاست کی حقیقت کی, پاکستانی سسٹم کی حقیقت کی, جو مجھے خود بھی اب پچھلے چند مہینوں میں ہی سمجھ آئی ہے, ہفتوں یا مہینوں میں سمجھ آئی ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس کو اس طرح سے گراسپ جو ہے وہ نہیں کر پائے ہوں گے, لیکن گو کہ اب بہت سے لوگ اس کو سمجھ بھی گئے. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں, امریکہ میں کون ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے ہائیسٹ پاسبل لیول کے اوپر, الیکٹڈ پریزیڈنٹ وہی ڈٹرمن کرے گا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, اسی نے پارڈن کرنا ہے, اسی نے ڈٹرمنیشن کرنی ہے. پاکستان کے آئین کے حساب سے یہ پرائم منسٹر پاکستان نے کرنا ہے, تبھی تو اس کے حلف میں یہ شامل ہے کہ وہ سیکرٹس کو گارڈ کرے گا, لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ سیکرٹ کو عوام تک پہنچانا ہے یا اس کو نکالنا ہے باہر, تو پھر اس کو نکالے گا. تو یہ پاورز آئینی طور پہ ان رائٹنگ تو اسی کو دی گئی. لیکن پریکٹیکلی گزشتہ 75 برس میں کیا ہوا کہ پاکستان کے جو ان الیکٹڈ تنخواہ دار سول ملٹری بیوروکریٹس ہیں, جن کو عوام اپنے ٹیکس پیئر سے ان کو نوکری دیتی ہے, ان کی نوکری دینے کے بعد ان کی تنخواہوں کا بندوبست کرتی ہے, اور جو بالکل بھی نہ کریٹو ہیں, نہ پروڈکٹیو ہیں, نہ وہ کچھ کماتے ہیں, نہ وہ کوئی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ صرف سسٹم کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں, وہی بیسکلی طور پر پاکستان میں فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ ریاست کیا ہے, ریاست کے سیف گارڈ کیسے کرنا ہے, ریاست کے انٹرسٹ کیا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ کنٹراسٹ ہے جب آپ اس کو اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ, کسی بھی دنیا کے حصے کے ساتھ کمپیئر کریں گے کہ پاکستان کے سول ملٹری افسران جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ریاست کیا ہے اور ریاست کا تحفظ کیسے کرنا ہے. پاکستان کے جو لوگ اور ٹیکس پیئر ہیں, جو پاکستان کے عوام ہیں, ان کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, ان کا ریاست کی ڈیفینیشن سے کوئی تعلق نہیں. اس کی دوسری امپلیکیشن کیا ہے کہ پاکستان در حقیقت کبھی صحیح معنوں میں لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی پریکٹیکل ٹرمز میں آزاد ہوا ہی نہیں ہے. اس کی جو کولونیل اسٹیٹ انگریزوں نے کھڑی کی تھی, اور انہوں نے اس کے جو قوانین بنائے تھے, ایک امپیریل امپائر کے آرڈرز کو, جس کا کہ فلکرم آف پاور, جس کا سینٹر آف پاور لندن تھا, اور اس کا نمائندہ لندن کی حکومت کا ایک وائسرائے تھا جو دلی میں بیٹھتا تھا, اور آگے جتنے بھی افسران تھے, جو کمشنرز تھے اور ڈیپٹی کمشنرز تھے, کیونکہ فوج لیس امپورٹنٹ ہوتی تھی اس وقت کی, جو چھاونی ہوتی تھی وہ ڈیپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے ماتحت ہوتی تھی. ڈسٹرکٹ کلیکٹر بیسکلی فیصلے کرتا تھا. ڈسٹرکٹ کلیکٹر اکاؤنٹیبل تھا چین آف ہائرارکی میں کمشنر کو, کمشنرز ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل تھے وائسرائز کو یا جو بھی سیکرٹری انٹیریئر وغیرہ ہوتا تھا. تو وہ جو ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے انٹیکٹ ہے. کبھی بھی ذہنی شعوری اعتبار سے اس ڈھانچے کی حیت کو, اس کے اسٹرکچر کو کسی نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی صحیح ڈیبیٹ ہوئی نہیں ہے. اگر اصل میں کوئی میڈیا ہوتا تو شاید اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی کہ بھائی یہ اسٹرکچر ہے کیا. اب چونکہ میڈیا کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو اس ٹریجڈی کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پاکستان کے انگریزی کے بڑے پریسٹیجیس اخبار ڈان, اس سے نتھی جو ٹیلی ویژن چینل ہے, انہوں نے بہرحال 2-2.5 دن کے بعد سرنڈر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. کہ جو اصول ڈان نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا, جس میں لگ رہا تھا کہ ڈان ایک بہت ہی پریسٹیجیس میڈیا پبلیکیشن گروپ اینڈ بلا 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 ہے, وہ سارا ان کو بیچاروں کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. ظاہر ہے بہت زیادہ ان پہ دباؤ ہوگا. اپیرنٹلی کہا جا رہا ہے کہ مبشر ظہری صاحب نے وہاں سے ان پروٹیسٹ ریزائن کر دیا ہے. اگر انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے تو ہیٹس آف ٹو ہم. انہوں نے واقعی ایک کسی پرنسپل کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر کسی کا ایک پوائنٹ آف پرنسپل کے اوپر ریزائن کر دینا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر انہوں نے واقعی ریزائن کیا ہے تو دس از اے ہیوج کنٹریبیوشن. میں نے صرف زبانی سنا, ابھی تک میں نے ان پرنٹ دیکھا نہیں. لیکن ڈان کی اس کے بعد کیا حیثیت رہ گئی, ڈان کے ساتھ کیا کروایا گیا. نوئنگ فلی ویل کہ صداقت عباسی کو غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا, ایبڈکٹ کیا گیا. خالی ان کو نہیں کیا گیا, درجنوں اور لوگوں کو کیا گیا, مارا پیٹا گیا, زد و کوب کیا, ہراساں کیا, ان کو حبس بیجا کے اندر رکھا. کوئی لیگل پروسیس نہیں, کوئی کورٹ نہیں, کوئی وارنٹ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد اس گرفتار شخص کو جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور جو ویڈیو اور جو ڈان کے اندر دیکھنے والے تھے وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ان پہ بے تحاشا تشدد کیا گیا تھا, ان کے چہرے کے اوپر تشدد کے اثرات تھے. اسی شخص کے انٹرویو کو ڈان جیسی پبلیکیشن پہ کروا کے ڈان ہی کو مجبور کر کے اس کو نشر کیا گیا. اس میں
اتنا بڑا جو میڈیا ہاؤس ہے، باقی سارے والوں کے بھی یہی حالات ہیں، ان سب کو ان جرائم کا حصہ بنا دیا گیا ہے. نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی ایتھکس ہے، نہ کوئی ہیومینٹی ہے. یہ اس وقت کے پاکستان کی ڈیفینیشن ہے. لاسٹ اسٹیٹمنٹ تو اس کو کنیکٹ کروں، اسرائیل جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 900 لوگ ہلاک ہو گئے، 900 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. اسرائیل جیسے ملک کے لیے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ شاک ہے، بیکاز وہ اپنی ایک ایک جان کے پیچھے 1,000 پرزنز ریلیز کرنے کو تیار ہے. نو مین لیفٹ بہائنڈ ان کی پالیسی ہے. 900 بندہ مر جانے کے شوق کے بعد، جہاں پہ شوق ہے، اور ایسے شوق میں عموماً طور پہ تمام سول لبرٹیز، آئینی حقوق لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں. وہاں کے اخبارات کھلم کھلا لکھ رہے ہیں. ہارتس جو لیفٹ لیننگ پیپر ہے، اس کا میں نے اداریہ پڑھا ہے، میں اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ساری تباہی جو ہمارے اوپر آئی ہے، یہ پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو اس کا ذمہ دار ہے. کیوں ذمہ دار ہے؟ اس نے جو ایک غیر دانشمندانہ ظالمانہ سیٹلمنٹ پالیسی جو ہے، جوش سیٹلمنٹس ان پیلسٹین لینڈ، اس کو انکریج کیا. اس نے کوئی صلح کا راستہ نہیں نکالا. اس نے جس طرح سے بلاکیٹ رکھا حماس کا، غازہ اور ویسٹ بینک کو جس طرح سے اس نے ٹریٹ کیا، اس نے وہ سیٹس اور سرکمسٹانسز پیدا کیے جس کے اندر اسرائیل کا ڈیفنس جو ہے متاثر ہوا ہے. اور ہمیں یہ سیاہ دن، ہمیں یہ مشکل دن اور ٹریجک دن جو ہے وہ دیکھنا پڑا. یہ ہے ایکچولی میڈیا کا اصل رول، جو پاکستان میں نہ تھا، نہ ان کو اجازت ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.